बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मैं आज अकेला नहीं हूं बल्कि इमरान रियाज साहब की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। आज चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान में और उसके कोई आइनी पहलू हैं, कुछ कानूनी पहलू हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ सहाफ़ती हैं, तो एक प्रोग्राम हमने चंद हफ्ते पहले किया था, इमरान रियाज साहब और मैंने और शहजाद अकबर साहब ने, और उसमें हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर जिन खदशात का इजहार किया था वो खदशात आज बिल्कुल मनोअन उसी तरीके से मौजूद हैं और वो न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि एक बहरान पैदा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने पर कल रात 12 बजे रिटायर हो चुके हैं और नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। और ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन एक दिन पूरा गुजर चुका है, 24 घंटे। और अब ज़रा सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। अच्छा शहजाद अकबर साहब, सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों से स्टार्ट हम लेते हैं कि एक तो पाकिस्तान में जो फिस्तायत है वो बिल्कुल उरूज पे पहुंची हुई है। हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, एक सोहराब बरकत साहब उनको उठाया हुआ है, एक आगा सरवर हैं, एक हैं राय गुलाम साहब, इन तीनों को उठाया हुआ है और फिर सहाफ़ियों के खिलाफ एक क्रैकडाउन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस पे जरा मैं कहूँगा इमरान भाई आप क्या कहते हैं? जी देखिए, इस वक्त साबिर भाई ये वक्तन फवक्तन करते हैं और ये इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें ना, इमरान खान को जब ये अकेला करते हैं तो ये उस वक्त करते हैं जब इन्हें कोई कार्रवाई डालनी होती है। पिछली मरतबा जब आईनी तरमीम करनी थी तब इमरान खान को अकेला कर दिया। कोई वारदात इन्होंने डालनी है ना तब ये इमरान खान को अकेला करते हैं और उसका राब्ता मुनक़ता करते हैं उसकी फैमिली से। फिर ये वारदात मुकम्मल करने के बाद कहते हैं जी आप मिल लें, हम तो मुलाकात नहीं रोक रहे। अभी इन्होंने अपनी जो वारदात मुकम्मल की, 27वीं आईनी तरमीम वाली, इस्तस्ना वाली, ताहयाती वाली, ये जितनी भी वारदात डाली गई ये दिसंबर के महीने में हुई, नवंबर के महीने में, और मुलाकातें नहीं करवाई गई। हमने अक्टूबर में बता दिया था कि ये होगा। अभी एक मरतबा फिर ये इमरान खान को अकेला करेंगे, याद रखिएगा। ये मैं आप दोनों अहबाब की मौजूदगी में बता रहा हूं कि जिस वक्त ये कुछ इंटरनेशनल गेम्स या जो गारंटीज इन्होंने अपने बैनुल अक़वामी आकाओं को दी हैं, जब ये उन गारंटीज को पूरा कर रहे होंगे उस वक्त भी ये इमरान खान को फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए मुमकिन है कि ये आइसोलेशन में डाल दें। अब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये जो इलेक्शन हुए, ये जाली इलेक्शन, जो बोगस इलेक्शन करवाए गए ज़िमनी इलेक्शन के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद छीन कर एस्टेब्लिशमेंट ने पीएमएलएन को दे दी और नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल कर दिया। इस इलेक्शन से ये मामला शुरू होता है। देखिए, पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट कर क्या रहे, वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब हम भी इक्वली मकबूल हैं। ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, हम इलेक्शन जीत भी सकते हैं। हालांकि वहां 5%, 10% का वो टर्नआउट है, वो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ हरीपुर में या लाहौर में। इस पे कोई पीपल, एक तो पीटीआई की बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें बिल्कुल ही बाइकआउट करना चाहिए था। इन्होंने इमरान खान साहब का हुक्म ना मान के तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। एक तो इनकी अपनी गलती है। लेकिन अब इस बयानिए के रास्ते में जो भी आएगा, जो ये बताएगा कि ये धांधली हुई है, ये 2 नंबरी हुई है और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है, तो ये उसके ऊपर अपने जबर का कुल्हाड़ा चलाएंगे। देखिए, हम लोग तीनों जो अभी बात कर रहे हैं, हम तीनों लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो अमेरिका में मौजूद है, कुछ यूरोप में मौजूद है। उन लोगों पे ये हाथ नहीं डाल सकते। उन पे हाथ इसलिए नहीं डाल सकते कि वहां का कानून, जो बात हम कर रहे हैं, इसकी इजाजत देता है। हत्ता कि पाकिस्तान का कानून भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है ना। वजह यह है, तो पाकिस्तान में जो सहाफी मौजूद है उन्हें यह सख्त पैगाम देने के लिए कुछ और सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। पहले आगा शेख सरवर को गिरफ्तार किया गया, राय गुलाम अली को गिरफ्तार किया गया, और उन दोनों को, अब आप लोगों को हैरत होगी, उन दोनों को शनाख्त परेड में डाल दिया इन्होंने। यानी 2 सहाफी हैं, पुलिस उन्हें उठाती है और वो दोनों बताते हैं कि हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया। उन दोनों ने मुझे पैगाम भेजा है कि ये हमारी चमड़ी भी उतार देंगे तो हम अपना मौकिफ नहीं बदलेंगे, हम अपने मौकिफ के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत जो हो रही है उसको दिखाने का हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। जो अवाम की राय है
وہ ہم پبلک کرتے رہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم وہ آنکھیں بند کر کے کر لیں. یہ انہوں نے مجھے مار کھانے کے بعد جب ان کے اوپر ٹارچر ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے جو پیغام بھجوایا وہ یہ پیغام ہے. مجھے جب دوست یہ بتا رہا تھا تو وہ رونے والا ہوا تھا. وہ کہتا انہوں نے یہ کہا عمران بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم یہاں کھڑے رہیں گے ڈٹ کے. یہ ہماری چمڑی بھی ادھیڑ دیں گے نا تو ہم باہر آ کے وہی کام کریں گے جو ہم کرنے والے ہیں. اور یہ تجربہ ان کو پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے. اب پاکستان میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا دوگلا پن ہے. صابر بھائی آپ نے دیکھا ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے جب ان کے اوپر تنقید کی ایک صاحب نے سڑک کے اوپر کیمرہ آن کر کے، تو وہ جو تنقید ہے اس کے اوپر ایسے خوفناک قسم کی صحافتی تنظیموں نے معاملہ اٹھایا اور پورا پاکستان جو ہے وہ دم پہ کھڑا ہو گیا. حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان حکومت جو ہے وہ دم پہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا ظلم اور جبر ہو گیا. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ ریاست بندوں کو، صحافیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہی ہے اور بغیر کیسز کے ڈال رہی ہے، اور ان کے اوپر بعد میں دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور وہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ باہر آ چکے ہیں. تو یہ دو صحافیوں کے ساتھ کیا گیا. پھر سوراب برکت، اب سوراب برکت جو ہے وہ ایک کشمیری صحافی ہے اور ایک بڑے شاندار پاکستانی صحافی ہیں. وہ ایک زبردست اور ذمہ دار کشمیری ہے، وہ ایک زبردست اور ذمہ دار پاکستانی صحافی ہے، اور وہ ایک محب وطن آدمی ہے. میری اس سے بہت مرتبہ بات ہوئی کشمیر کے ایشو کے اوپر، دیگر ایشوز کے اوپر. میں نے ان کے ساتھ کچھ انٹرویوز بھی کیے، اور جس دن مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا میں واپس آیا تو یہ مجھے ملنے آیا تھا، اور میں نے اس کے اندر وہ درد محسوس کیا تھا. اس نے کہا تھا میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ واپس آ گئے تو آپ کو خوش آمدید بھی نہیں کہا جا سکتا جو ظلم اور جبر آپ کے ساتھ ریاست نے کیا. بلکہ مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی ہے. یہ اس لیول کا آدمی ہے. اب اس لیول پہ نشان عبرت بنا رہے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو اس وقت یورپی یونین کا مشن موجود ہے، جو یورپی یونین کا مشن اس وقت جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہا ہے، انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھا انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ سوراب برکت کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اس لیے ہے کہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. جب یورپ میں آواز اٹھائی گئی تو وہاں پہ جو یورپی یونین کے لوگ ہیں انہوں نے رابطہ کیا اپنے مشن سے. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر، اور یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور میں انہیں جانتا ہوں ان پاکستانیوں کو جنہوں نے یہ آواز یورپ میں اٹھائی ہے. میں ان پاکستانیوں کو جانتا ہوں، ان میں خاتون بھی ہیں. انہوں نے یورپی یونین کے مشن کو باقاعدہ لیٹرز اور میسیجز کیے. انہوں نے کہا جی آپ یہ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر جب سوال کیا تو گورنمنٹ نے کہا جی ایکٹیوسٹ ہے تو اس کو پکڑا ہے. تو اب انہوں نے پھر تسلی اپنی کی ہے، تو ان کے سامنے یہ سارے حقائق آنا شروع ہو گئے کہ جناب اس کو کیوں پیکا ایکٹ لگایا گیا، اس کو کیوں پکڑا گیا، یہ این سی سی آئی نے گرفتار کیا اور چل رہا ہے. ظاہر انہوں نے یہی بتانا ہے کہ پیکا ایکٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو شہزاد اکبر صاحب، یہ سارا جو انریسٹ ہے، صحافیوں کی پکڑ دھکڑ اور یہ کیوس پیدا کر دیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور پاکستان کو اس وقت مزید بحرانوں کا شکار کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن 3 سال کا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا کل رات 12 بجے اور 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب اگلا جو ہے اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کون ہے اس وقت سپہ سالار اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ خالی، آرمی چیف کا عہدہ خالی، اور یہ سارا پروسیجر کیسے پورا ہوگا؟ جی سامر بھائی، دیکھیے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ایون ان صحافیوں کا اٹھائے جانا، عمران خان سے ملاقات نہ کروانا، اور اس وقت کی جو تمام صورتحال ہے، یہ آج 29 نومبر جو ہے اس کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ 28 نومبر رات 12 بجے تک کی وہ ڈیڈ لائن تھی کہ 2024 کے اندر قانون سازی جو ہوتی ہے، دوبارہ سے آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوتی ہے اور وہ آرمی چیف کا عہدہ 5 سال کے لیے کر دیتی ہے. اس سے پہلے نومبر 2022 میں عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہوتی ہے 3 سال کے لیے، جو ویلڈ ہے ٹل 28 نومبر 2025. وہ کل رات گزر گئی. اب جو 5 سال کا قانون بن گیا پاکستان کا، رولز آف بزنس جو ہیں اور جو آپ کے سیکٹریٹ کے مینولز ہیں، وہ بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی عملداری کیسی ہوتی ہے. اس پہ ہم بڑی بحث کر چکے ہیں. قانون کی عملداری کے لیے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، قانون از خود جو ہے یہ کوئی مطلب وہ
پرانی درے کی بندوق نہیں ہے جو خود ہی چل جاتی ہے، یہ بڑا اس کے لیے بڑا اس کا ایک نظام ہے، انتظام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اور باجوہ صاحب والے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا، جس کے بعد پھر قانون سازی ہوئی اور ووٹ کو مانگنے والوں نے بھی آ کر خود ووٹ دیا، اس وقت اس پورے 3 دن کی جو لیگل پروسیڈنگز تھی اور جو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کا نچوڑ یہی تھا کہ جب تک آپ کے پروسیجرز پورے نہیں ہوتے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن اس جگہ سے ایشو نہیں ہوتا جہاں کی قانون گنجائش پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ سب عبث ہے۔ دیکھیے اس کیس میں کیا تھا، اس کیس میں بھی یہ تھا کہ جی ٹی وی کے اوپر ایک عمران خان صاحب کا سگنیچر چل گیا تھا کہ جی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، جبکہ پرائم منسٹر تو نہیں ایکسٹینشن دے سکتا نا، نہ ہی اس نے نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ بھی اس سیکشن افسر یا ڈپٹی سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن کا پوچھ رہی تھی کدھر ہے وہ نوٹیفیکیشن، اور وہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ معاملہ چلا، پھر وہاں سے تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا جس کے بدلے میں آئین سازی کرنی پڑی۔ آج پھر وہی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کروایا گیا، اس کی وجہ سے آج جب 29 نومبر کا سورج نہیں اب تو غروب ہوا، جب طلوع ہوا اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہیڈ لیس ہو چکی ہے۔ اس وقت کوئی لیگل کمانڈ اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا جنرل صاحب فیلڈ مارشل صاحب سے ذاتی 10 قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو سپاہ ہے وہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کمانڈ سے محروم ہو چکی ہے۔ میں تو ایک بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ یار آپ اس میں کلیئرٹی کر دیں، کیا چیز اس میں آ رہی ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، آپ ایون کوریجنڈم جاری کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی حلقے ہیں وہ 2-3 باتیں کر رہے ہیں۔ حکومتی حلقوں میں اب ماشاءاللہ ہمارے جو بڑے بڑے اخبار ٹی وی بھی آتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ بس نوک پلک درست ہو رہی ہے، کیونکہ نیا دوست میں نے کہا یار یہ نوک پلک، یہ تو راتوں رات پوری امینڈمنٹ لکھ لیتے ہیں، تو یہ نوک پلک درست ہونے میں کیا چیز ہے؟ دوسری یہ چیز بیچی جا رہی ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب واپس آ رہے ہیں تو اگلے 2-3 دنوں میں سی ڈی ایف کے عہدے کا نوٹیفیکیشن ہوگا اور بہت بڑی تقریب میں ان کو وہ کمانڈ دی جائے گی سی ڈی ایف کی، اور ساتھ آرمی چیف کنکرنٹ چلے گا۔ اچھا اب اگر یہ والا چورن لے لیا جائے تو اس میں بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ صابر صاحب ذرا اس پہ غور کریں۔ وہ یہ ہے کہ جو تشریح اس وقت آئین کی اور قانون کی رانا ثناء اللہ کر رہا ہے، اس کے مطابق سی ڈی ایف کا عہدہ شروع ہوگا 2025 سے لے کر 30 تک، اور آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ 2022 سے لے کر 2027 تک ہو گیا۔ یعنی کہ 27 میں پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ 5 سال کی ایکسٹینشن، تو 27 سے وہ بن جائیں گے آرمی چیف 32 تک، اور سی ڈی ایف رہیں گے 30 تک۔ 30 میں یہ ہوگا کہ اچھا آپ تو سی ڈی ایف ختم ہو گئے لیکن آرمی چیف ہیں، تو پھر سی ڈی ایف بن جائیں گے 30 سے 35، اور پھر 32 میں جا کے مطلب یہ کیا انہوں نے یہ مطلب یہ دیکھیں نا، اس وقت آپ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اس وقت جو 2-3 سیناریوز پیدا ہو رہے ہیں اس میں چت بھی میری ہے اور پت بھی میری ہے، یہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی۔ لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا توقف کر کے یہ تو ہوگی نا کہ وہ جس طرح سے ساری زندگی فرام دا ٹائم آف ہز میجر جنرل پوسٹ ہمیشہ سے وہ اپنے اوپر جو لگاتے ہیں تارے، وہ قسمت کے حال سے اور ان کی ستاروں کی چال سے لگاتے ہیں۔ لیکن اس میں اب ایک اور بڑی چیز اس وقت آ گئی ہے، یہ 2 دن قبل شہباز گل صاحب نے بھی سٹوری کی ہے، میں نے بھی آج یہ بڑی لمبی چوڑی سٹوری کی ہے کہ all is not well in راولپنڈی۔ دیکھیے اس وقت جو مدے کی بات ہے نا، مدے کی بات یہ ہے کہ 3 4 سٹار سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، سوری 2 4 سٹار سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، اور ایک ایسی 3 سٹار سیٹ خالی ہو رہی ہے جو 4 سٹار کو بناتی ہے، یعنی کہ ایک وائس چیف آف آرمی سٹاف، ایک جو آپ کا وہ اسٹریٹجک کمانڈ کی 4 سٹار جو وہ جوائنٹ چیف کو کرتا ہے، الگ کرتا ہے وہ، اور تیسری جناب اگر یہاں سے موجودہ آئی ایس آئی چیف کو جیسا توقع کی جا رہی ہے سینئر موسٹ ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو آئی ایس آئی کی بھی خالی ہو جاتی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس 3 سیٹوں کے لیے کم از کم 30 کے قریب جرنیل جو ہیں میدان میں آ چکے ہیں اس وقت۔ یقین جانیے اس وقت وہ قبیلوں کی جنگ نا، مجھے ایسے لگتا ہے وہ ارطغرل الغازی کا ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت بہت ساری اطلاعات ہیں، بہت سارے آپ کہہ لیجئے افواہیں بھی ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ پچھلے کچھ دن قبل ایک بڑے صاحب کے بھائی کو بھی اٹھایا گیا، اس سے بڑی پوچھ گچھ کی گئی۔ جب اس کی کہتے ہیں جولی کو فرول کے دیکھا تو اس کے اندر سے اپنے ہی دفتر کے ایک اور بہت بڑے باس نکل آئے،
ان کے بیچ میں کوئی سانجھیداری تھی. تو یہ ایک بڑی لمبی داستان اس وقت کھڑی ہو چکی ہے, اور وہاں پر اس وقت جو الائنمنٹس ہیں ایسے ہو رہی ہیں کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو نمبر 1 پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ کس پہ ٹرسٹ کیا جائے اور کس پہ نہ ٹرسٹ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایشو جو ہے صابر صاحب صرف آرمی چیف کی لیجیٹمیسی کا نہیں رہ گیا. اب تو سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آئین نے سی ڈی ایف کا عہدہ بنا دیا ہے, ہو از سی ڈی ایف. آئین نے جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم کر دیا ہے, تو اس کی جگہ جو اب اسٹریٹجک کمانڈ کا بندہ آیا ہے, ہو از دیٹ پرسن. اور وائس چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ یہ تمام اب سوال کھڑے ہو چکے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاں اس وقت ملٹری اسٹریٹجک کمانڈ کا ایک سیریس کرائسس کھڑا ہو چکا ہے. اب میں ذرا عمران ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی, اس کے 2 پورشن تھے, ایک جوڈیشری سے متعلق, ایک تھا فوجی قیادت سے متعلق. جوڈیشری والے پورشن پہ 8 گھنٹے کے اندر اندر عمل ہو گیا, سب کچھ A to Z, جج بھی آ گئے, اوتھ بھی ہو گیا, تقریب بھی ہو گئی, تمام مسلح افواج وہاں پہ پہنچ گئے. لیکن جو اس کا دوسرا پورشن تھا وہ تھا فوجی قیادت سے متعلق, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت ہو سکتا تھا, تو وہ کیوں نہیں کیا شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے؟ اور کیونکہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے, جیسے ہم اس دن بیٹھے تھے نا کہ نواز شریف بن کے سوچیں, تو نواز شریف بن کے سوچیں, شہباز شریف بن کے سوچیں, وہ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے جاتی عمرہ میں کہ وہ جان بوجھ کے یہ کیوس پیدا کر رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ضرور ڈیمانڈ لسٹ دی ہوگی یا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. جی عمران بھائی. جی صابر بھائی تھینک یو. دیکھیں نواز شریف بن کے سوچنا بہت خود ایک ایکسرسائز ہے, بہت مشکل ہے. میاں صاحب تھوڑے سے سر پاوے کھا لیں, تھوڑا نہری ساتھ کھا لیں, مغز کھا لیں, بن جائیں گے آپ میاں صاحب. اس کے لیے اپنی جو ہے وہ ایک اپنے اصولوں کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے, اپنی اقدار کو دفن کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو اپنی سیاسی اور قومی غیرت ہے اس کو دفن کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جا کے وہ ایک کمبینیشن بنتے ہیں ایسی چیزوں کا. میاں صاحب نے تو بہت مایوس کیا جو تھوڑے دن پہلے کیا میاں صاحب نے, اور وہاں میاں صاحب کا ایک جملہ, وہ ساری کانفرنس میں ایک ہی جملہ تھا جو میاں صاحب کا اپنا جملہ تھا. باقی ساری وہ کہانیاں جو آئی ایس پی آر کبھی سنا دیتی ہے, کبھی مریم نواز, کبھی مریم اورنگزیب, کبھی عطا تارڑ, وہ ساری وہی کہانی ہے, اور وہ جھوٹ چتالی ہے کیونکہ آگے فارم 47 ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جملہ ایک ہی تھا کہ وہ سارے کردار جو عمران خان کو لانے کے لیے ذمہ دار تھے, ان ساروں کو نشان عبرت بنانے کا میاں صاحب نے مطالبہ کر دیا تھا. حکم بعد میں وہ باجوہ صاحب نے غالباً رابطہ کیا ہوگا ملک احمد خان سے, انہوں نے آ کے باجوہ صاحب کی صفائیاں دیں, یعنی ان کو نکالنے کی کوشش کی میاں صاحب کی صفائیاں دے کے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بعد میں کہا جی ہم یہ اس کے اوپر ہی پھنسے رہیں گے کہ کون سا پروجیکٹ کس نے لانچ کیا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وہ سارے جو ہیں بعد میں گوگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور اپنی اپنی جان چھڑا رہے تھے, لیکن میاں صاحب جو ایکچولی کرنا چاہتے تھے وہ کر کے نکل گئے تھے. صابر بھائی ہمیں نا بنیادی نقطے پہ ایک پہ جانا پڑے گا. دیکھیں بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اور بہت ساری انفارمیشن کیونکہ شہزاد اکبر صاحب اس سسٹم کے اندر کام کر کے آئے اور تازہ کام کر کے آئے ہیں, بلکہ کام ڈال کے آئے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے نا, اس کو شہزاد اکبر صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور ابھی وہ سارے بندے ریٹائر بھی نہیں ہوئے. یہ شہباز گل اور شہزاد اکبر کو بعض اوقات وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو جرنلسٹوں کو پاکستان میں پتہ نہیں چلتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے بڑے مہربان جو ہیں وہ سسٹم کے اندر ابھی بھی اڑتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ جناب اے ہو گیا تو ہو گیا. اب وہ خود تو بول نہیں سکتے, وہ شکایتیں لگاتے ہیں, کچھ لوگ صابر بھائی آپ کو بتاتے ہیں, کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں. تو ہمارے اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں, بیکاز یہ لوگ سسٹم کا حصہ تھے تو ان کو بعض اوقات معلومات کچھ چیزوں کی ملتی ہے. ہمیں نا عام آدمی کے لیے وہ بنیادی سوال اٹھانا ہے جو ایکچوئل کوسچن ہے, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, ہم اس کی بنیاد پہ جب تجزیہ کرتے ہیں نا تو عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیتے ہیں, اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ کیوں, وجہ. تو بھئی یہ تو آپس میں راضی ہیں, یہ تو ہنسی خوشی ہیں, وہ ایک دوسرے کو رشتہ دار کہتے ہیں, ایک دوسرے کو بہن بھائی بنایا ہوا ہے, تو یہ نوٹیفیکیشن روکنا کیوں, اس کو توڑنا کیوں,
इसके अंदर ताखीर क्यों, अदलिया वाला साला पोर्शन हो गया तो ये वाला पोर्शन रह गया तो क्यों। आम आदमी ये सोचता है कि ये तो शेरो शकर है, यानी आसिम मुनीर साहब के और नवाज शरीफ साहब की जो भाईबंदी है, अब उसके अंदर तो कोई हवा भी इनके बीच में से नहीं गुजरती। आम आदमी को तासुर ये है, मरियम नवाज साहबा के जिस किस्म के प्रोटोकॉल आसिम मुनीर साहब ने किए हैं, या जिस तरह मरियम नवाज आसिम मुनीर साहब को उठा के रखती हैं गेम उनको जबरदस्त तरीके से, और जिस तरह उनकी प्रमोशन होती है पंजाब में वहां कहीं भी नहीं होती, तो इसमें फिर हम कहां से एक ऐसा बयानिया कैसे आ सकता है बीच में जहां पे कोई दूरी पैदा हो जाए। तो सादी बात यह है कि हम तीनों को मिलकर तलाश करना है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर से ऐसा क्या मांगा कि जिसकी वजह से मियां साहब नोटिफिकेशन दबाकर बैठे हुए।